आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज रियासत पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की नायाब तस्वीर देखी गई जब शहबाज शरीफ हुकूमत में SIFC की एपेक्स कमेटी के पहले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर एक छत तले जमा हो गए। अगरचे इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और उसके अलावा साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अपनी काबीना के अराकीन के साथ शरीक थे। और ये बहुत ही गैर मामूली अमल था कि साल बाद PTI की जानिब से एक जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर रियासती बड़ों की मीटिंग में शरीक थे और कोई इख्तलाफी तासुर वो नहीं दे रहे थे, और दूसरी जानिब जाने वाली हुकूमत, निगरान हुकूमत अपनी काबीना और उसके तमाम अहम अराकीन जमा थे और एक बाकायदा हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रहा था, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा गया शायद किसी भी सरकारी सतह पे। गो कि ये एक अलामती मौका महल था, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफिन के लिए खुला पैगाम था कि पाकिस्तान की सलामती और कौम की खुशहाली के फैसलों में हम सब एक हैं। आज एपेक्स कमेटी के इजलास में सियासी और अस्करी लीडरशिप ने SIFC का मिशन आगे बढ़ाने का अज़म दोहराया। निगरान हुकूमत के इक़दामात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और एपेक्स कमेटी का अगला इजलास ईद से पहले बुलाने का फैसला भी किया गया। इजलास में इस पुख्ता यकीन का इजहार किया गया कि SIFC के तहत तमाम प्रोजेक्ट्स वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां निगरान हुकूमत ने छोड़े थे। निगरान हुकूमत ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग, PIA की निचकारी, डिस्कोस में इस्लाहात का जो खाका तैयार किया, पेट्रोलियम सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, IT के शोबे, नेशनल स्पेस पॉलिसी, इन तमाम के अलावा कॉर्पोरेट फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी, IT, माइनिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मुतादिद माहिदों पर दस्तखत हुए हैं उन पर अमल होगा और उन पर ही उसी रास्ते पे आगे चल के पाकिस्तान की माशी तरक्की और बहाली के सफ़र को आगे बढ़ाया जाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा आदाद शुमार के साथ टैक्स आमदन बढ़ाने और खसारों में कमी लाने के चैलेंजेस का अहाता किया और IMF से नए प्रोग्राम के लिए जामी इस्लाहात पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार किया। आज के इजलास के हवाले से ये भी बहुत खुशाइंद बात थी कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़राए आला ने माशी बहाली के लिए हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़ाइम की तायीद की। गंडापुर साहब ने शराकत दारी पर हर तरह के ताउन को तैयार है। मरियम नवाज़ का कहना था कि इस तरह के अमल से ही माशी बहाली मुमकिन है। मुराद अली शाह ने सूबों की सलाहियत में इजाफे पर जोर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि हम पहले ही सिस्टम से हम आहंग हैं और बेशक सियासत सबकी अपनी अपनी मगर रियासत सबकी साझी है। बेशतर अफराद का ख्याल था कि गंडापुर को वज़ीर आला नामज़द करके इमरान खान ने टकराव की सियासत जारी रखने का इंदिया दिया, लेकिन आज ये बात नोट की गई कि सूबे में मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए PTI वफाक से अलग नहीं रह सकती। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि वफाक और सूबों की तमाम सियासी क़ुव्वतें आगे बढ़ें और मिलकर काम करें। बेशक ये वक्त भी इसका तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की मईशत और आवाम की खुशहाली के लिए रंजिशें भुला दें और एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करें। जनाब शहबाज शरीफ की ये दूसरी हुकूमत, दूसरा अहद हुकूमत यकीनी तौर पे उनके लिए इस बात के लिए बहुत बड़ा काबिल इत्मीनान बात है। उनके लिए बहुत ही उनके लिए बहुत मौका है कि वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान और मुस्तहकम मईशत के सफ़र की तरफ आगे लेके चले, क्योंकि मईशत जिस हालत में उनको अब मिली है वो सिर्फ तकरीबन कई गुना बेहतर है जिस हालत में PDM की पहली हुकूमत इक़्तिदार छोड़ के गई थी और जब निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था। कल के इस प्रोग्राम में हमने तफसील से आपके सामने रखा था कि माशी अशारिये ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 6 माह के दौरान, जिस दौरान निगरान हुकूमत रही और जिस दौरान SIFC के इदारे ने निगरान हुकूमत की सरबराही में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जो कि पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस के हवाले से बेहतरीन ही कही जा सकती है। और इस हवाले से अब पाकिस्तान की मईशत में एक कंसोलिडेशन कम अज़ कम ज़रूर नज़र आ रहा है, एक इस्तेहकाम का तासुर नज़र आ रहा है। और उसका बहरहाल आज SIFC ने भी क्रेडिट दिया निगरान हुकूमत को और इस प्रोग्राम में भी हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़, और यकीनी तौर पर काकड़ साहब ने वो निगरान हुकूमत लीड की जो पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे मौसर निगरान हुकूमत थी, जिसके ज़माने में सबसे ज़्यादा मौसर इक़्तिसादी इक़दामात हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच इंडीड। और यकीनन आपके लिए बड़ी एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि
کیونکہ یہاں تو رات گئی بات گئی، اور یہ تو پوری حکومت کے اتنے بڑے اقدامات تھے، اتنے بڑے ایکشنز ہیں، یہ اکانومی میں ہر فیلڈ کے اندر جو معیشت سے ہمارے ریلیٹڈ ہیں. اور آج ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی کہ یہ باقاعدہ ایک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور آف سارٹس یہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کہ جانے والی کابینہ، جانے والے وزیر اعظم اور جو نئی حکومت ہے، نئے وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک بہت ہی سہل طریقے سے، ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے اس سفر کو آگے بڑھانے کا عزم ہوا. بے شک اس میں اینکر اور جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ افواج پاکستان کا ہے، جنرل عاصم منیر کا ہے، جن کا برین چائلڈ ہے SIFC. مگر ہر لحاظ سے آئی ایم شیور کہ اتنا 6 مہینے کا کام اور اس کے بعد اس سفر کو آگے بڑھانے کا عزم، یہ ایک غیر معمولی بات ہے ہر صورت میں. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کی اپریسیشن کا. دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو پیوٹ بنا ہے وہ SIFC کا پلیٹ فارم بنا، اور اس کو سٹیچوٹری سپورٹ حاصل تھی ارلیئر پارلیمنٹ سے. کچھ ماہ میں انہوں نے کام کیا، اس کو لے کے آگے چلی نگران حکومت انٹرم سیٹ اپ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی ود آل دا انسٹیٹیوشنل سپورٹ دیٹ وی ریسیوڈ فرام ملٹیپل پلیئرز ان دا اسٹیٹ آف پاکستان ود دا لیڈ رول آف پاکستان ملٹری. یہ کنکلوژن کی طرف جب ہم گئے اور نئی پارلیمان وجود میں آئی، نئی حکومت وجود میں آئی، ایک امبیلم تھا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کیسے رہے گی. چند دن لیے نئی حکومت کو بریفنگز ملی، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسیسمنٹ کی، اور میرے خیال میں اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مشاورت یقیناً کی ہوگی اور یہ فیصلہ کیا کہ سابقہ یعنی جو نگران حکومت تھی ان کو اور نئی کابینہ کو مل کے ایک بریف کیا جائے کہ کیا کیا اچیو ہوا ہے، کون سے مائل سٹونز ہیں اور کون سے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. تو ایک ایسی پازیٹیو فضا کریٹ ہوئی ود ان دیٹ ہال، اور میں سمجھتا ہوں اس ہال کی جو ریفلیکشن تھی وہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ گیا ہے. جو ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ تھا، لوگوں میں ایک اضطراب کی جو کیفیت تھی وہ ایڈریس ہوئی ہے. اور بہت سارے وہ سینک جو کہتے تھے کہ SIFC کے پلیٹ فارم کی آخر کیا ضرورت ہے، آج میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت کا احساس ہمیں بھی ہوا، باقیوں کو بھی ہوا، کہ جو پاکستان میں انسٹیٹیوشنل انپٹ کے ساتھ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے وہ کی ہے فار اکنامک سکسیس، فار اکنامک ریکوری، ہماری اکنامک ہیلتھ کے لیے. آج جتنے پارٹیسپنٹس تھے فیڈریٹنگ یونٹس کی جانب سے، چاروں چیف منسٹرز، پرائم منسٹر صاحب خود، دوسری طرف سے ملٹری لیڈرشپ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان تمام کی جو فوکس اور جو نیوکلیس رہا اس ڈسکورس اور ڈسکشن کا، وہ اس اکنامک ریوائول پلان پہ تھا. چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ منرل ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیڈ اتھارٹی کے حوالے سے ہو. ایک اوور آل ہولسٹک اپروچ گورنمنٹ کی نظر آ رہی تھی، اور یہ ہول آف اے گورنمنٹ اپروچ واز دا سلوگن آف دا SIFC. وہ سلوگن آج پریکٹیکل اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں نگران حکومت میں تو سب کا یہ تاثر تھا کہ جی اس میں تو کوئی پولیٹیکل پریشرز نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن ایک الیکٹڈ مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے جس میں ڈائیورسفائڈ پولیٹیکل اوپینینز ہیں، جس میں پولرائزڈ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آ کے سب نے اسٹیٹ آف پاکستان کو پرائیورٹی دیتے ہوئے جو اکنامک ڈسکورس ہے اس کی انیسیشن نہیں بلکہ پارٹیسپیشن کی، کہ تمام کے تمام نے ایک سینس آف اونرشپ اس کو. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے، دنیا میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہم نے کئی بار پہلے اٹیمپٹ کیے، فیلڈ اٹیمپٹ کیے، جس کو عام زبان میں ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، مگر ملٹریز اور سول کمبائن ایک مل کے ایفرٹ ہو، جوائنٹ ایفرٹ ہو. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، تمام چیزیں ہیں. obviously میں پرسنلی تو سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ماڈل وی کوڈ ایور ہیو، کہ جس کے اندر ایک بہت ہی ملٹری کا بڑا ڈسپلن نظام ہے، بہت ہی کہ ان کے ایجوکیٹڈ سسٹمز ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور پہلی بار معاشی معاملات میں جو بیک بون ہے پاکستان کی سروائیول کی، اس کے اندر اپ فرنٹ یہ جو SIFC کا کردار سامنے آیا ہے، جس کے لیے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے
ملٹری نے بھی اور ظاہر دوسرے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے مل کے اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے جس کو ابھی ہم اب اس وقت ماشاءاللہ جس کی آج میں کہتا ہوں فارمل ابتدا ہوئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی سسٹیننس اور اس کی ڈیلیوری پر جو آپ کی ٹیک ہے وہ ذرا شیئر کیجئے تاکہ عوام بھی سمجھ سکیں کہ یہ نظام کس طرح سے اب آگے بڑھے گا۔ کامران صاحب دیکھیں، اس میں انیشیلی ایک ڈومیسٹک ایلیمنٹ تھا جو کرٹیکل تھا اس انیشیٹو پہ، اور ایون باہر کی دنیا سے بھی اگر کرٹیسزم نہیں تھا تو ایٹ لیسٹ دیر ور ڈاؤٹس، کیونکہ اس طرح کا ماڈل بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی پیکولر سچویشن ہے، ہمارے ہاں جو سول ملٹری امبیلنس ہے اس میں ناٹ نیسسریلی کہ ہر دفعہ ملٹری کے یہاں ایک ڈیپ ڈیزائر موجود ہے کہ وہ گورنمنٹس کو ٹیک اوور کرے۔ یہ تاثر میرے خیال میں فار پولیٹیکل ریزنز بعض اوقات بنا ہے یا بنایا گیا ہے۔ ایکچولی جو سروس ڈیلیوری ہے، جو ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کی سروس ڈیلیوری کی رسپانسبلٹی کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو کریٹ کرتے ہیں، آپ پارلیمان کا وجود دیتے ہیں، آپ ریاست کو وجود دیتے ہیں، ورنہ جو ریزان اطاعت ہے کسی بھی ریاست کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ریاست کے بنیادی کاموں میں اس کو سیکیورٹی اپنی پاپولیشن کو پرووائڈ کرنا اور اس کے لیے اکنامک سسٹینیبل ماڈل اس کے شہریوں کے لیے، پاپولیشن کے لیے پرووائڈ کرنا، یہ دو پرائم ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایریا نو ڈاؤٹ جو سروس ڈیلیوری کا ہے موسٹلی اس میں سول انسٹیٹیوشنز لیڈ رول لیتے ہیں اور وہ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز جہاں پہ وہ اسٹرکچرل فلا آ کر اس سروس ڈیلیوری میں ناکامی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کے کیس میں ہے، آپ اپنے مورٹیلٹی ریٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو دیکھ لیں، آپ اپنی ہیلتھ سروسز کو دیکھ لیں، آپ اپنی ایجوکیشنل سروسز کو دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بسا اوقات سب سہارن کنٹریز کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹیلی نہیں کرتے ہیں۔ تو پس چبایت کرت آخر کیا کیا جائے؟ اسی بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے جو لانگ رن میں میرے خیال میں جس کی آج بھی نشاندہی ہوئی وہ یہی تھی کہ جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ لائن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، وہ اپنی ڈیلیوری کو بہتر کریں۔ مین وائل جو آپ کے پاس ایک اویلیبل انسٹیٹیوشن آرگنائزڈ ملٹری کی صورت میں ہے جو کہ اسٹرینتھن ہے، ڈسپلنڈ ہے، آرگنائزڈ ہے، ان سے یہ گیپ فل کرا کے یہ جو اسٹیٹ کا آرڈر ہے، جو سوسائٹی کا آرڈر ہے، اس کو نہ صرف سپورٹ کیا جائے بلکہ بہتر کیا جائے۔ اور اس میں کسی ایک انسٹیٹیوشن کی جیت یا دوسری انسٹیٹیوشن کی ہار قطعاً زیر بحث نہیں ہے، یہ پاکستان کی جیت یا ہار ہے۔ یہ اس طرح ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہوگا تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جیتیں گے، یہ ان کی جیت ہے۔ اچھا کاکڑ صاحب، ایک چیز آپ نے ظاہر ہے کہ 6 مہینے حکومت میں بہت غور سے دیکھا ہے پاکستان کے ایشوز کو، اور ہمارا جیسے کہ آپ نے کہا کرٹیکل ایشو جو ہے وہ ہماری اکانومی ہے، اس کو فکس کرنا ہمارا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر بھی چند پہلو ہیں جن کو کہ بہت ہی جو کہ کرٹیکل ہے کہ اگر ہم نے وہ پہلو ٹھیک کر لیے تو شاید ہم معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پائیں۔ ایک امپورٹنٹ پہلو اس میں ہے ہمارے ریونیو کلیکشن، یعنی کہ ہمارے یہاں ریونیو کلیکشن کا سسٹم، ہمارے FBR وغیرہ کا نظام، اس پر بڑی اسٹرگل ہوئی ہے آپ کی حکومت کے دوران اور آپ پرسنلی اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں، اور FBR کے نظام کے حوالے سے SIFC کی پوری قوت، آپ لوگوں کی سب کی پوری محنت، اور اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے لگا کہ یہ جو ایک ہمیں اچھا نہیں لگتا لفظ مافیا وغیرہ استعمال کرنا، لیکن وہ جو کلاؤٹ ہے، وہ جو پاور ہے اس نیٹ ورک کی، وہ پریویل کرتی نظر آئی، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ وہ FBR کا آفیسر خود چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جا کے اس پوری ایفرٹ کے خلاف اسٹے لے کر آ گئے، جو کہ ایک ڈیمنگ سچویشن تھی پوری اوور آل، اور ایسا لگا کہ پوری اسٹیٹ جو ہے اس FBR کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے۔ آج تک بہرحال اس میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی فردر کوئی ریٹریو ہوئی ہو، کیا سچویشن ہے۔ آج یہ میٹنگ بھی ہوئی ہے، ساری کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے، اس لیے میں اس کا سٹیٹس جاننا چاہتا ہوں۔ کامران صاحب دیکھیں، یہ اسی ٹرانزیشن میں جو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نگران حکومت کے ساتھ یہ جتنی بھی ایفرٹ ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ کے لیے وہ کورٹ کی طرف سے رسپائٹ لینا، یہ ہمارے کلچر کا بدقسمتی سے حصہ ہے۔ آج کے جو SIFC کی یہ اسپیشل میٹنگ تھی، میرے خیال میں وہ جتنے بھی اس قسم کے سینکس تھے یہ ان کے لیے برا دن تھا اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا دن تھا۔
جو نئی حکومت ہے لیڈ بائی میاں شہباز شریف صاحب، وہ ان تمام انیشیٹوز کو اون کر رہے ہیں. اون کرتے ہوئے وہ اس کی نہ صرف کہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی انہوں نے پبلک کمٹمنٹ آج دی کہ ریونیو جنریشن میں جو ایف بی آر کا ریفارم ہے، یہ محض آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ، یہ نیڈ پاکستان کی اپنی ہے. ہم نے اپنی ریونیو جنریشن کو خود درست کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیمپٹس جو اس کو ہالٹ کرنے کی تھی، یہ شاید اب ان کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملے گی. اور یہ نئی حکومت، یہ کولیشن حکومت ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو بہت اہم جماعتیں ہیں، اور یہ دونوں میرے خیال میں ایف بی آر کے ریفارمز کے حوالے سے ان کے ہاں کنسنسس پایا جاتا ہے. اور ایک آل آؤٹ سپورٹ مجھے اس طرح فیل ہو رہی تھی کہ لیڈ بائی دا پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ سپورٹڈ بائی آل دا انسٹیٹیوشنز، کوئی رول بیک مجھے نظر نہیں آ رہا. جی، کمٹمنٹ کی بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کہ ڈیلیوری ہمیں درکار ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ یہ تمام کمٹمنٹس ساری اپنی ناؤ وی وانٹ سالڈ ڈیلیوری کیجیے. دیکھیں اس کے نتیجے میں اب یہ فیصلہ ہم نے کر لیا، یہ آپ کے سامنے ہے. ایک جانب ابھی ہم نے ریونیو کلیکشن کی بات کی ایف بی آر کی، دوسری جانب پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں ہمارا انرجی سیکٹر ہے، ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے گیس سیکٹر کے، ہمارے بجلی کے سیکٹر کے، اور یہ 5700 ارب روپے کا قضیہ ہمارے سامنے. اور یہ ایک کے بعد ایک حکومت، ایک کے بعد ایک حکومت. اور ابھی آپ لوگوں نے بھی ایفرٹس کیے، بہت سارے اس سلسلے میں معاملات ہیں، خاص طور پہ یہ جو ایکسٹینڈڈ کنسیشنز وغیرہ دینے کی بات کی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی ہے، ڈسکوز کو سنبھالنے کے لیے، سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے کے لیے جو تجاویز سامنے آئی ہیں، اسی حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں، بہرحال اقدامات ہیں، اس کا پھر بھی ہمیں وہ حل کیسے نظر آئے گا. آپ نے بہت بڑے کرٹیکل میجرز ہیں آپ نے لیے ہیں، مثال کے طور پہ کہ جی کہ ہماری انڈسٹریز کو اتنی مہنگا ٹیرف بجلی کا کیسے 14 سینٹ پہ کیسے کام چلے گا، اس کو 9 سینٹ کرتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کے پاس آپ لے کے گئے، سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے کا ایک پلان بنایا، 1200 ارب اس سے کم ہو سکتے تھے، وہ پلان بنایا. مگر اگین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج آپ نے اپنی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کر لی، مگر یہ معاملہ ایک طرح سے سٹال ہی ہے یہ ہمارے انرجی سیکٹر کا. کاکڑ صاحب، یہ کیسے برف پگھلے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب سے کرٹیکل اور بڑا چیلنج ہے کسی بھی حکومت کے لیے. اس حکومت کو میری نظر میں ہمیں تھوڑا سا وقت کے سینس میں سپیس ضرور دینی چاہیے کہ یہ جتنے پلانز ہیں اس کی اگر گریجول امپلیمنٹیشن میں دے دیں، چلے جائیں، اور ایک ورک پلان ہو کہ نیکسٹ 6 منتھس میں جو ہی یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے نکلتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد نئے پروگرام میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ ٹرم پلانز ہے جس میں سرکولر ڈیٹ ہے، جس میں اس سے جڑے ہوئے پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہیں، جس میں اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کے باقی مسائل ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے ہیں، اگر اس کی ٹریجیکٹری اس طرف جا رہی تو میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کو ٹائم الاٹمنٹ دینی چاہیے، اور ایٹ لیسٹ سال 1.5-2 جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا مائل سٹونز اچیو کیے ہیں اور کہاں کہاں کمیاں آئی ہیں، ان کمیوں کی پھر نشاندہی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تک اس ٹریجیکٹری پہ جانے کے لیے ایک آل آؤٹ سپورٹ کی میرے خیال میں ضرورت پڑے. اچھا، اور اب اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے، ایک تو آپ کا ایکسپیرینس 6 مہینے کا حکومت کا ایکسپیرینس ہے، اس کے علاوہ آبویسلی آپ ایک بہت ہی سیزنڈ آبزرور ہے پورے پاکستان کی ان تمام معاملات کے، خاص طور پہ جو ہمارا بلوچستان کا پورا علاقہ ہے، ہمارے کے پی کے جو معاملات ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، آپ ماشاءاللہ سن آف دی سوائل ہیں، اور یہ سارا اتنا زندگی کا یہ تجربہ، یہ جو ہمارے پاس روزانہ جو ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، روزانہ ایک ٹیرر اسٹرائک ہو رہی ہے، کل گوادر پورٹ اتھارٹی پہ ہو گئی، پرسوں جو ہے وہ آرمی چیک پوسٹ پہ ہو گئی، مطلب ان 4, 6, 8, 10 دن پورے اس سال کے دوران ایک قیامت کا سا سما نظر آ رہا ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے برائے نام ہیں، ایران کے ساتھ بھی بس ایسے ہی چل رہا ہے. یہ جو کوائگمائر ہے اس سے کیسے نکلیں گے کاکڑ صاحب؟ کامران صاحب، میں اس پہ شاید میرا تھوڑا سا ویو ریڈیکل ہو، لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی یا اس طرح کے جو انسرجنسیز ہوتی ہیں، یہ 2 پرنسپلز پہ چلتی ہیں. ایک پرنسپل آف سروائیویبلٹی ہوتی ہے اور دوسری پرنسپل آف لیتھالٹی ہوتی ہے. اس دونوں پہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے سے ایفیلیٹڈ گروپس ہیں، دونوں اس پہ کارزن ہیں.
ہمیں ایک تو اس جنگ کی نیچر کو سمجھنا ہوگا. اس میں بسا اوقات سائیکلوجیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک آپریشن کرنے سے یا 2 آپریشنز کرنے سے یہ تھریٹ ایلیمنیٹ ہو جائے گی، جو کہ نہیں ہوتی. اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. اور اب آپ کل گوادر میں دیکھیں، اللہ کے فضل سے ہماری 2 شہادتیں تو ہوئی ہیں، لیکن 8 کے 8 جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم واصل ہوئے، ایلیمنیٹ ہوئے. پھر جو شہادتیں ہماری وزیرستان کے قریب، بنانشاہ کے قریب جو ہوئی، اس کی ریٹیلیشن ہم نے رسپانس دیا. چونکہ جنگ کی کیفیت ہے، جنگ میں بسا اوقات آپ کا نقصان ہوتا ہے اور بسا اوقات دشمن کا ہوتا ہے یا مخالف کا ہوتا ہے. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا نقصان کم ہو، ان کا نقصان زیادہ ہو. جو ہی وہ زیادہ نقصان کی طرف جائیں گے وہ ویک وکٹ پہ جائیں گے اور آپ کے لیے پوری ایک انوائرمنٹ شیپ اپ ہو جائے گی. پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ظاہر ہے افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ امپلیکیشنز ہیں، گیجٹس کے حوالے سے ہیں، نئی اتھارٹیز کا اپنا چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہیں. یہ وقت لے گا، لیکن آئی ایم سرٹن، مجھے پوری اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اس تھریٹ پہ پاکستان کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ بالکل قابو پا لے گا. اور یہ جو سی پیک کا ہمارا اگلا مرحلہ ہے، جس میں کہ ہم نے ظاہر ہے کہ اب اگلے مرحلے میں جانا ہے، ہم نے اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے، اکنامک زونز ہم نے اب باقاعدہ شیپ سامنے لانا ہے. اور یہ سی پیک کا جو ہمارا سفر ہے کافی سٹال رہا ہے کاکڑ صاحب. اس پورے عرصے میں اگر ہم دیکھیں پچھلے 4 سال تو خاص طور پہ اس کے لیے بہت ہی خراب رہے ہیں. یہ اس کا ریوائیول اور اس کا بیک ٹو آن اٹس فیٹ آنا اور اس کی سروائیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، مجھے آئی واز پریولیجڈ انف کہ مجھے BRI کا جو 10 ایئرز سیلیبریشنز تھی وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. اور وہاں پہ چائنیز لیڈرشپ سے، چائنیز تھنک ٹینک سے، ان کے پولٹ بیورو کے ممبران سے، باقی جتنے بھی ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتوں کا اتفاق ہوا. اور جو ٹیک اوے تھا ہوم، وہ میرے پاس یہی تھا کہ ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور وہ ہے پلاننگ پلاننگ پلاننگ. جب تک ہم افیکٹو پلاننگ نہیں کریں گے، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو سیکنڈ فیز آف دا BRI ہے، اس کی پراپر ایڈوانٹیج غالباً ہم نہ اٹھا سکیں. یہ ری لوکیشن آف دا انڈسٹری ہے، کون سی انڈسٹری ہے، کہاں اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے، ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز اس میں کیسے فائدہ اٹھائیں گے، B2B بزنسز کے جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے ہم ڈیولپ کریں گے، باقی ریجن میں جو لوگ ہیں، چاہے ECO کے اندر ہیں، GCC کے اندر ہیں، ان کے لنکیجز کیسے ڈیولپ کرنے چاہیے یا کر سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے بڑا امیجنیٹو ہونا پڑے گا، آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. جتنی زیادہ پلاننگ ہوگی اتنی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب انوار الحق کاکڑ، سابق وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم نگران حکومت، ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نیشنل بینک آف پاکستان، پاکستان کا واحد قومی ملکیت کا بینک، واحد کمرشل بینک. کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے. 11,000 پینشنرز جو ان کی ادائیگی روکی ہوئی ہے اس کی ادائیگی کا حکم دیا. شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز نہیں دیا نیشنل بینک نے، اس کی ادائیگی کا حکم کیا. ایک ماہ کے اندر 60 ارب روپے نیشنل بینک کو ادا کرنے ہیں. بہت ہی دلچسپ کیس ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سرکاری ملکیت میں چلنے والے ملک کے واحد کمرشل بینک نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز اور شیئر ہولڈرز کے لیے کل ایک اچھا دن تھا، بہت ہی غیر معمولی دن تھا، کیونکہ کل سپریم کورٹ نے 7 سال بعد نیشنل بینک کے 11,500 پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق اب نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کو ایک ماہ میں 60 ارب روپوں کی ادائیگی کرے گا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے 7 سال پہلے سنائے گئے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نیشنل بینک کی نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا. دراصل نیشنل بینک انتظامیہ نے 1999 میں ایک سرکولر کے ذریعے ملازمین کی پینشن کو بنیادی تنخواہ کے 70% سے کم کر کے 33% کے برابر کر دیا تھا. 2010 میں اس معاملے پر مقدمہ بازی شروع ہوئی اور معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچا، جہاں ستمبر 2017 میں پینشنرز کے حق میں فیصلہ سامنے آ گیا تھا.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जनाब जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में फुल बेंच ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन को पेंशन्स की अदायगी से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाया था और कहा था कि नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी तनख्वाह 70% बतौर पेंशन वसूल करने के वो हकदार हैं। नेशनल बैंक इंतजामिया ने 1977 में जारी होने वाले एक सर्कुलर के तहत मुलाजमीन की पेंशन की बुनियादी तनख्वाह 70% रकम के बराबर रखी थी, लेकिन 1999 में एक और सर्कुलर के जरिए मुलाजमीन की पेंशन कम करके 33% कर दिया गया था। ये मुकदमा 2010 से चल रहा था और फिर इसमें एक बार 2014 में पेशावर हाई कोर्ट ने पेंशनर्स की दरख्वास्त मुस्तरद की थी और जबकि जनवरी 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के हक़ में फैसला दिया था, जिसके बाद ये दोनों फरीक़ैन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां से कल पेंशनर्स के हक़ में ये फैसला आया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तारीखी फैसले के पस मंज़र में अब नेशनल बैंक अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड्स की अदायगी करेगा, जो नेशनल बैंक ने गुज़िश्ता 6 बरसों में सिर्फ एक मरतबा की। सिर्फ साल 2021 में नेशनल बैंक ने शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड का ऐलान किया था, लेकिन पिछले साल भी बैंक ने 101 अरब रुपए मुनाफा कमाया, जो 2022 के 62.7 अरब के मुनाफे से 64% ज़्यादा है। डिविडेंड्स की अदायगी से सबसे ज़्यादा हुकूमत को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हुकूमत ही नेशनल बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स है। नेशनल बैंक ने मुनाफा बख्श होने तकरीबन 250 अरब के ज़खायर रखने और स्टेट बैंक के मुकर्ररा माली तनासुब से बेहतर होने के बावजूद पिछले 3 साल से अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया है और उसका जवाब बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन की भारी पेंशन को करार दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है और इसमें 50 अरब रुपए फंसे हुए हैं। कल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नेशनल बैंक के शेयर्स 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। नेशनल बैंक के शेयर्स की कीमत ₹2.38 से बढ़कर ₹34.06 पर हो गई और कीमत में 7% इजाफे के बाद शेयर्स को अपर लॉक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी फैसला, जिसके नतीजे में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यकमुश्त एक माह के दौरान तकरीबन 60 अरब रुपए की अदायगी करेगी अपने पेंशनर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को। ये मामला 7 साल से तकरीबन तातुल का शिकार था और हर लिहाज से पाकिस्तान की बैंकिंग की तारीख का एक बहुत ही बड़ा तारीखी फैसला है। और इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम आरिफ हबीब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बहरहाल नेशनल बैंक के तकरीबन 11,000 पेंशनर्स के लिए और उनके हज़ारों शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही गैर मामूली दिन है। पाकिस्तान की अदालती तारीख का भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, जिसमें कि एक बैंक को करार दिया गया है कि वो तकरीबन 60 अरब रुपए की अदायगी करे, जो उसने अपने पेंशनर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को नहीं किए। ये यकमुश्त करनी है, 1 महीने के अंदर करनी है नेशनल बैंक को आरिफ भाई, और इसके लिए इनकी प्रोविजनिंग थी, इनके पास ये सरमाया है इस तरह से देने के लिए। जी, आई थिंक देना तो इनको यकमुश्त है, जो कोर्ट का ऑर्डर है कि विद इन 1 मंथ जो है वो पे करना है, और उसके लिए उन्होंने 60 बिलियन कहा, लेकिन एक्चुअली ये अमाउंट जो नेशनल बैंक की रिपोर्ट में आता रहा है उसकी वो कंटिजेंसी में बताते रहे थे कि ये अमाउंट कोई 98 बिलियन रुपीज़ है। तो मुझे लगता है कि पहले जो लोग मतलब ये है कि अब मुलाजिम नहीं रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ की पेमेंट है, शायद मुझे लगता है कि शायद ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो है, और बाकी जो लोग अभी सर्विस में हैं उनके लिए ज़ाहिर प्रोविजनिंग होती है और जब उनकी रिटायरमेंट होती है जब जाके उनको पेएबल होता है। जी, 60 बिलियन तो आई थिंक नेशनल बैंक के लिए कोई ऐसी रकम नहीं है, आराम से जो है उसको वो पे करेंगे। पिछले कुछ साल से ये डिविडेंड्स नहीं देते रहे थे, इसी उसमें कि ये लायबिलिटी हमारे पास आएगी तो उसकी प्रोविज़न जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। बस इसमें ये है कि अब हर साल ये एक दफ़ा की कॉस्ट तो होगी ही, फिर हर साल मैं समझता हूँ कि 14 बिलियन रुपीस के करीब इनको जो है वो मज़ीद प्रोविज़न करना पड़ेगी कि जो इनके अपने एग्जिस्टिंग मुलाजिमीन हैं उनके लिए। तो आई थिंक ये एक अनसर्टेनिटी थी जो ख़त्म हो गई, और जो मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये एक बहुत पुराना मामला जो है वो अब कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, और नेशनल बैंक की जो अपील थी उसको ख़ारिज कर दिया, और उसको जो पहले का डिसीजन था कोर्ट का उसको अपील करके कहा है कि उनको आप पेमेंट जो है वो करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बैंक के लिए जो है, और पर्टिकुलरली इनकी जो शेयर प्राइसेस के लिए एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरी नज़र। अच्छा आरिफ भाई, अभी हमने अपनी इस गुफ्तगू में इससे पहले जो मैंने बात की उसके अंदर हमें जो तमाम इससे मुंसलिक लोग हैं उनका कहना है कि इसका एक बड़ा फ़ायदा ख़ुद हुकूमत को भी होगा, क्योंकि हुकूमत ख़ुद एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है
اور یہ جو ڈیویڈنڈز کی مد میں حکومت کی بھی ایک اچھی آمدن ہوگی، اور پھر آگے بھی پھر ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو حکومت کے لیے بھی ایک اچھا، ایک چھوٹا صحیح مگر ایک اچھا ایونیو کھلا ہے۔ نہیں، بہت آئی تھنک یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ایونیو ہوگا، کیونکہ یہ 75% شیئر ہولڈر جو ہے وہ خود گورنمنٹ ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو جو بھی ڈویڈنڈ ڈکلیئر ہوگا اس میں 75% کا حصہ جو ہے وہ خود حکومت کا ہوگا، اور باقی کچھ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی شیئر ہولڈر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ڈویڈنڈ جائے گا۔ اور جنرل پبلک میں سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں سے آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے جو بینکس ہیں ان کے مقابلے کے انہوں نے تو اپنے شیئر ہولڈرز کو بہت زیادہ اچھا سروس کیا ہے، لیکن نیشنل بینک جو سرپرائزنگ تھا کہ پچھلے سالوں میں وہ ڈویڈنڈ جو ہے وہ نہیں دے پا رہے تھے، حالانکہ ان کے ریزروز، اور صرف یہ ان کا ایک سال کا جو پروفٹ ہے نیشنل بینک کا وہ اس کے برابر ہے تقریباً، جو یہ 60 بلین کے لگ بھگ کی جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے ایوارڈ کی ہے سپریم کورٹ نے۔ مگر ارے بھائی ایک بار پھر کہ اگر سرکاری ملکیت کی چیز ہو، سرکاری بابو اس کو چلاتے ہوں، یا یہ کہ حکومت کا اس پہ وہ ہو، اگین وہ ایک بڑی ایک انیفیشینٹ یا ایک بیسٹ جو پریکٹسز ہیں اس میں آپ کو وہ بزنس پریکٹسز نظر نہیں آتی، کیونکہ نیشنل بینک نے جب سے یہ عمل کیا اس کے بعد سے اس کا جو شیئر پرائس تھی وہ ظاہر ایک طرح سے سٹال ہو گئی، اور اس دوران دوسرے بینک جو اس کے ساتھ کہیں اس کے نیچے اس وقت تھے وہ اب 5 ٹائمز اس سے بڑھ گئے ہیں، میزان ہے، اور کئی بینکس ہیں جو بڑھ گئے ہیں، اور یہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پر یہ کھڑا تھا۔ تو یہ خود بینک کی ورتھ کے لیے اور اس کے امیج کے لیے اور اس کے شیئر ہولڈرز کے لیے سب کے لیے ایک نقصان کا ہی سودا تھا، بہت زیادہ نقصان کا سودا تھا۔ اور یہ جو لوگ ظاہر ہے اس کو دیکھتے تھے ان کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ ایک ایسی ویلیو اس کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور وہ کسی دن بھی یہ ڈیسیشن ہوگا تو اس کے بعد یہ اس کی ویلیوز میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوگا، جو مطلب ہم یہ دیکھیں گے، ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے کچھ اور دنوں میں بھی اس کی جو پرائس پرفارمنس ہوگی اس سے جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کافی خوش رہیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر نیشنل بینک کی اور بھی اچھی خبریں یہ ہیں کہ وہاں ان کا یو ایس کا جو معاملہ تھا وہ بھی اب جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، وہ رسک بھی جو ہے ابھی ختم ہے۔ لیکن یہ جو اتنے زیادہ بینکس میں ریزروز رکھنا، اور وہ پبلک سیکٹر کی جو بینک ہو اس کے اندر اتنے سارے ریزروز رکھنا، وہ تو آپ اپنے جو مینجمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے ریلیکس کر دیں گے، تو وہ اتنے ان پیسوں سے ہی وہ پیسے جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو ان کو زیادہ محنت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نارملی یہ شیئر ہولڈر یہ کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ریزنیبل ڈویڈنڈ جو ہے وہ کمپنی سے لے جو اس کے اندر سرپلس موجود ہے، تاکہ کمپنی پھر اپنی بزنس پرفارمنس سے اپنا پرفارمنس جو ہے وہ شو کرے۔ تو آئی بلیو کہ یہ جو بھی اس کے میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک، وہ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور یہ پالیسی رکھیں گے کہ ایک لبرل جو ہے وہ اس کی ڈویڈنڈ پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب، ہمارے ساتھ تھے چیئرمین عارف حبیب گروپ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ جناب سے۔